अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वालिद की मुलाजमत एबटाबाद में थी। यह इलाका उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ एक प्लॉट ख़रीद लिया। कहते थे मैं रिटायरमेंट के बाद अपना घर यहीं बनाऊँगा। वालिद साहब ने किसी सबब वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली और अपना ख्वाब भी पूरा किया। उन्होंने एबटाबाद में घर बनवाया और करीबी बाज़ार में एक दुकान भी ख़रीद ली। अब्बा जान ने मेहनत की तो बिज़नेस ने तरक्की और दुकान जनरल स्टोर में तब्दील हो गई। उसी बिज़नेस से हम खुशहाल हो गए। कुछ अरसे बाद वो बीमार हो गए तो स्टोर मेरे भाइयों अरसलान और ज़ीशान ने संभाल लिया। दोनों ने बारी बारी जनरल स्टोर पर बैठते थे। ज़ीशान को घर में सभी प्यार से रांझा बुलाते थे। उसको भी आदत पड़ गई। जब भी कोई नाम पूछता तो नाम रांझा बता देता। आखिर उसी नाम ने एक दिन उससे उसकी खुशियाँ छीन लीं। उसको एक लड़की मिली जिसके फ़राक में उसे ऐसी चुप लगी कि वो अपने हवास में ना रहा। वो अपनी भोली भोली आँखों से हर किसी के चेहरे को तकता रहता या फिर किसी वीराने में दरख्त के नीचे जा बैठता और पत्ते गिनता रहता। रांझे की उम्र 20 बरस थी। उसको अपनी दुकान से बड़ा प्यार था। जुम्मे के दिन भी वो दुकान खोलकर बैठ जाता। एक दिन जाने क्या उसके जी में समाई के स्टोर बड़े भाई को सौंपकर नुमाइश देखने चला गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि उसको लड़कियों का एक ग्रुप आता दिखाई दिया। शायद वो शॉपिंग करने निकली थी और हमारे जनरल स्टोर की तरफ ही आ रही थी। रांझा वापस पलटा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने बड़े भाई पर कुछ जाहिर ना किया। ये 3 लड़कियां थीं। उनमें से एक जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत नुमाया थी, उसने कुछ चीज़ें देखी और मुख्तसर सी ख़रीदारी करके चली गई। लेकिन वो लड़की पल भर में ही जैसे मेरे भाई के दिल पर घाव डाल गई। रांझा ने दोबारा दुकान भाई के हवाले की और उसके पीछे चल पड़ा। वो जिस दुकान पर जाती ये उसके पीछे जाता। उसका जी चाहा कि लड़की को रोक कर उसका नाम पूछे, मगर इतनी हिम्मत ना थी कि बाज़ार में बात करता। आखिरकार उसे बहाने से रोक कर कह ही दिया कि आप मेरी दुकान पर यह परफ्यूम भूलकर आ गई थी, ये लीजिए। उसने मुस्कुरा कर परफ्यूम रख लिया। हालांकि वो परफ्यूम की शीशी जो उसने ख़रीदी थी वो इसके शॉपिंग बैग में मौजूद थी। रांझा की खुशी की इंतहा न रही। वह दुकान जाने के बजाय घर आ गया। सारी रात बेचैनी से गुजरी। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब आंखें बंद करता उस परी चेहरे का मुखड़ा सामने आ जाता। सुबह दुकान खोली तो फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर कोई लड़की थी। भाई ने पूछा आप कौन है और किससे बात करना है। उसने जवाब दिया कि कल आपकी दुकान पर शॉपिंग की थी। आपने एक फाजिल परफ्यूम की शीशी मुझे दे दी, जबकि ख़रीदी हुई तो मेरे बैग में मौजूद थी। अब एक वापस करनी है। मैं यहाँ स्कूल हॉस्टल में हूँ। आप आकर अपनी अमानत वापस ले जाइए। वो शाम को उसके हॉस्टल गया। परफ्यूम ना लिया बल्कि इसरार करके उसी को दे दिया। अलबत्ता दोनों में कुछ बातें हुई और उसके बाद फ़ोन पर बाकायदगी से बातें होने लगीं। उस लड़की ने जब भाई से उसका नाम पूछा तो उसने सादगी से रांझा बता दिया। लड़की नाम सुनकर हंस पड़ी। मेरे भाई ने भी सवाल किया तुम्हारा नाम क्या है? बोली अगर तुम्हारा नाम रांझा है तो मेरा नाम हीर समझ लो। रांझा और हीर आपस में मिलते नहीं थे, अलबत्ता फ़ोन पर राब्ता रखते थे। एक दिन उसने बताया कि उसके घर वाले उसे लेने आ रहे हैं क्योंकि सालाना इम्तहान के पर्चे ख़त्म हो गए हैं। वो अब हॉस्टल से चली जाएगी। रांझा ये सुनकर उदास हो गया। अगले दिन वह दुकान पर खुदा हाफिज़ कहने आई। उसको अपनी बहनों के लिए कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी। भाई को उदास देखकर हीर की आंखों में भी आंसू आ गए। हीर इसलिए लिख रही हूँ कि उसने रांझे को अपना असल नाम अभी तक नहीं बताया था। वो चली तो गई। मेरे भाई का भी दुकान पर दिल ना लगा और वो भी घर आ गया। रास्ते में उसे बड़ा भाई मिला। पूछा रांझे किधर जा रहे हो और दुकान किस पर छोड़कर आ गए हो? भाईजान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। रांझे को पता न चला कि अपनी सोचों में मगन वो घर से काफ़ी आगे निकल आया है। लेकिन तुम तो घर से काफ़ी आगे निकल आए हो। अच्छा, वो शर्मिंदा हो गया।
یہ بے خودی کی وہ کیفیت تھی جس پر اس کا اختیار نہ تھا، اگرچہ اس کی محبت صاف ستھری تھی، مگر آج دل کی عجیب کیفیت تھی۔ آج سارا ماحول اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے کھانے کا پوچھا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ امی نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی چیخ پر گھر والے دوڑے آئے۔ والد صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ رانجھا نے کہا، سر میں درد ہے، طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا لیکن کوئی بیماری نہ جان سکا۔ ظاہر ہے بیماری تو کوئی نہ تھی، مگر یہ ایسا مرض تھا جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ رانجھا کو پھر بھی ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا۔ تیسرے روز وہ اسپتال سے بھی بھاگ کر گھر آ گیا، کیونکہ ہیر کی یاد اس کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ فون کا انتظار تھا، تبھی دکان پر آ بیٹھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ دکان پر آئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، جب سے گھر آئی ہوں دل نہیں لگتا، تمہاری یاد نے مجھے بہت افسردہ کر رکھا ہے، میں اس اداسی سے نکل ہی نہیں پا رہی۔ نہ کھانے کو جی کرتا ہے اور نہ کچھ کرنے کو۔ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے مر جاؤں گی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے رانجھا کو جگہ بتائی۔ وہ جگہ ایبٹ آباد سے 100 کلومیٹر دور تھی۔ رانجھا اگلے دن وہاں پہنچا۔ آدھ گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آتے ہی کہا، رانجھا جانتی نہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری محبت بس گئی ہے، اب تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس کی بے باکی پر رانجھا منہ تکتا رہ گیا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ کیا تم کو میں پسند نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، پہلے تو تمہارے گھر والوں سے بات کرنا ہوگی، وہ راضی ہوں گے تو میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، لیکن مجھے تو ڈر ہے کہ میرے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے کچھ لڑکے آ کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیر ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، بھائی جان آپ یہاں؟ ان میں سے ایک اس کا بھائی تھا۔ رانجھا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی کے بھائی نے بہن کو چلے جانے کو کہا۔ ظاہر ہے وہ انکار نہ کر سکتی تھی۔ وہ دونوں چلی گئی۔ دراصل جہاں رانجھا اور ہیر بیٹھے تھے وہ جگہ ایک سیرگاہ تھی اور وہ اس لڑکی کے گھر سے نزدیک تھی۔ اس کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے آیا ہوا تھا۔ وہ رانجھا سے 3-4 سال بڑا تھا اور اس کے تینوں دوست بھی میرے بھائی سے عمر میں بڑے تھے۔ بھاگنے کا موقع تھا لیکن میرے بھائی نے بھاگ جانے کو مناسب نہ سمجھا۔ ہیر کے بھائی نے رانجھا کو گھونسا مارا اور پھر اس کے دوست بھی اس پر پل پڑے۔ وہ اکیلا تھا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہاں سب لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے ان چاروں حملہ آوروں کو قابو کر لیا۔ رانجھا تیزی سے ہجوم سے نکل بس کے اڈے آیا۔ بس تیار کھڑی تھی۔ وہ اس میں سوار ہو کر اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ انہوں نے پیچھا بھی کیا مگر بس نکل چکی تھی۔ رانجھا کو اب اپنی فکر نہ تھی، بس یہی اندیشہ تھا کہ وہ ہیر کو مار ڈالیں گے یا اس پر کڑی پابندیاں لگا دیں گے اور پھر جلد از جلد کہیں شادی کر دیں گے۔ انہی سوچوں میں سفر کا پتہ بھی نہ چلا کہ سفر کیسے ختم ہو گیا اور گھر کب پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو اپنا ہوش نہ تھا۔ ماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا یہ تیری حالت کیا ہے؟ کسی نے مار پیٹ کیا ہے تیرے ساتھ؟ تب اسے اپنا ہوش آیا۔ خود پر نظر ڈالی تو کپڑے پھٹ گئے تھے، پھونسے کھانے سے منہ سوج گیا تھا۔ آئینہ دیکھ کر سخت شرمندگی ہوئی۔ ماں کو کس طرح ٹالا؟ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا گھسا اور کنڈی لگا لی۔ تمام رات اسی فکر نے سونے نہ دیا۔ بدن دکھ رہا تھا۔ صبح دکان پر بھی نہ جا سکا۔ 10 دن رانجھا نے اسی فکر میں گزارے کہ کہیں اس کو اس کے بھائی مار نہ دیں۔ وہ یہی بات سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر ہوتی کہ وہ اس لڑکی سے مل کر ایسا بیگانہ ہو جائے گا تو کبھی اس کے پیچھے نہ جاتا۔ شاید یہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ زندہ تھا مگر مردہ جیسا تھا۔ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا اور نہ دکانداری کو۔ اگر سودا لینے والے سیدھی بات کرتے تو بھی اس کو برا لگتا۔ وہ اب ہیر کے فون کے انتظار میں ہی دکان پر جاتا تھا۔ کچھ دن فون کی گھنٹی خاموش رہی۔ رانجھا کی سانس بھی گھٹی گھٹی رہی۔
وہ مایوس ہو چلا تھا، اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ خدا جانے لڑکی کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کو اس سوال کا جواب دینے بھی کوئی نہ تھا۔ ایک دن پھر سے فون کی گھنٹی بجی، یہ ہیر کا فون تھا۔ آواز سن کر بے اختیار رانجھا کے منہ سے نکلا، ہیر، اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، کیا تم زندہ ہو؟ یا بتا دوں گی جب تم اپنا اصل نام بتاؤ گے۔ اور کیا تم کو میرے مر جانے کا یقین تھا؟ نہیں، لیکن الجھن میں ہوں کہ گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائیوں نے مل کر خوب مارا اور پھر کمرے میں 10 روز تک بند رکھا۔ آج ایک کزن کی منگنی ہے، سب گھر والوں کے ساتھ میں کزن کے گھر آئی ہوں اور یہاں سے چھپ کر فون کر رہی ہوں۔ 1 ماہ بعد میری شادی ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو 1 ماہ ہے ہمارے پاس، ہم شادی کر سکتے ہیں، مگر ایسی شادی میں تو گھر والوں کی رسوائی ہے، تم صبر سے کام لو۔ رانجھا نے اسے سمجھایا، تو پھر تم کر لو صبر، اس کے بعد ساری زندگی صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رانجھا پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا، اسی وقت دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ وقت کم ہے، گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتا، لاکھوں کا کاروبار تھا وہ الگ ختم ہو رہا تھا، وہ دکانداروں سے بھی غافل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر تھی کہ لڑکی کے گھر والے کجا خود اس کے گھر والے بھی راضی نہ ہوں گے۔ بڑا بھائی کسی ضروری کام سے پشاور گیا ہوا تھا۔ رانجھا نے 8 دن دکان نہ کھولی، خرابی طبیعت کا بہانہ کیے رکھا۔ 9ویں دن والد صاحب کے اصرار پر دکان کھولی تو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ریسیور اٹھایا۔ ہیر بولی، 3 دن سے مسلسل فون کر رہی ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بیمار تھا، رانجھا نے بتایا۔ بیمار تو میں بھی ہوں، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تم کل 2 بجے فلاں جگہ آ جانا، میں تم کو اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہیر نے فون رکھ دیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا کروں۔ اس کو رات بھر نیند نہ آئی۔ اس روز کی ملاقات یاد تھی، اچھی درگت بنی تھی، دوبارہ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ خود کو بہت روکا، مگر اس راہ پر خطر راہ کی طرف خود بخود قدم اٹھتے جاتے تھے۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ جا پہنچا۔ 3 گھنٹے بعد وہ آتی دکھائی دی۔ آج وہ اکیلی تھی، ہاتھ میں تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے کپڑے ہیں، اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر تم مجھ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سامنے پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے قدم اب بھی من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن لڑکی دلیر تھی، اس کا بازو پکڑے تھی۔ رانجھا، کیا سوچ رہے ہو؟ چلو اٹھو، وقت کم ہے، میرے گھر والے مجھے تلاش کرتے ہوں گے، وہ یہاں آ گئے تو ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ راجہ بادل ناخواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ جاتے تو کہاں جاتے، بس اسٹینڈ پر آ کھڑے ہو گئے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، کوئی گاڑی نہ ملی۔ راجہ گمسم تھا، جیسے اندھا گونگا اور بہرا ہو گیا۔ ہیر کی آواز بھی اس کو سنائی نہ دے رہی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ سامنے دیکھو، نشیبی راستے پر میرا بھائی اور اس کے ساتھ نہ جانے کون کون لوگ آ رہے ہیں۔ بھاگ جاؤ رانجھا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں تم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مر جاؤں گا مگر تم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آخر کار وہ چونکا۔ نہیں، دیکھو، وہ 1 2 نہیں 10 15 آدمی ہیں اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، وہ اسی ارادے سے آ رہے ہیں کہ ہم کو جان سے مار دیں گے۔ ہم دونوں کا اب تمہارے بھائی کے ہاتھوں مر جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہیر مرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے خدا اور رسول کی قسمیں دے کر کہا کہ یہ بیگ لے لو اور اس کو آگے جا کر کہیں نالے میں پھینک دینا۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ میں تیز نہیں بھاگ سکوں گی اور میری وجہ سے تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہ یہاں آتے ہی مجھ سے الجھ جائیں گے، اتنی دیر میں تمہیں نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ مجبور ہو کر رانجھا نے اس کا بیگ تھاما اور مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تبھی وہ تمام ہیر کے سر پر آ پہنچے، جس نے خود کو ایک پتھر پر گرا لیا تھا اور اب بے ہوش پڑی تھی۔ رانجھا بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، شام قریب تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کو وہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ ساتھ کوئی چادر تھی اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ ہیر کے کپڑوں کا تھیلا تو اس نے راستے میں نالے کے
تندو تیز پانی کے سپرد کر دیا تھا۔ نزدیک کوئی بستی بھی نہ تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی کے دن باقی تھے جو اتنی سردی کے باوجود وہ بچ گیا۔ کالی لمبی رات جوں توں کر کے گزر گئی، مگر یہ رات قیامت سے بڑھ کر لمبی تھی۔ صبح پوپٹتے ہی وہ درخت سے اترا اور روانہ ہو گیا۔ راستے کا پتہ نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا، بس خود کو قسمت پر چھوڑ دیا۔ جس راستے سے آیا تھا وہ بھول چکا تھا۔ گھنٹہ بھر یوں ہی چلتا گیا، بالآخر سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ رانجھا نے اس سے بڑی سڑک کے بارے میں پوچھا۔ وہ کوئی نیک دل انسان تھا، کہنے لگا، سڑک تو بہت دور ہے، تم راستہ بھول جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ رانجھا کے ساتھ ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بڑی سڑک پر پہنچ گئے۔ رانجھا نے اس کو کچھ رقم دی کہ وہ بہت غریب تھا، اس نے اپنا وقت بھی رانجھا کی خاطر خراب کیا تھا۔ رانجھا وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر والوں نے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، وہ بیمار تھا، اس نے رات مجھ کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رانجھا نے ہم سے بہانہ کیا اور اپنے بستر پر گرا تو ہوش ہی نہ رہا، کیونکہ رات بھر سردی میں درخت پر بیٹھے رہنے سے حالت خراب ہو چکی تھی۔ اگلے دن اٹھا تو حالت کچھ بہتر تھی۔ شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ پاک نے عزت اور زندگی دونوں رکھ لی تھیں، مگر اب فکر تھی تو ہیر کی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کو تو اس کے بھائیوں نے اگلے جہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد والد صاحب کی عدالت دیکھتے ہوئے اس کو احساس ہوا تو وہ بلا ناگہ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب بھی فون کی گھنٹی پر دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید ہیر کا فون ہو، مگر اس کا فون نہ آیا۔ خدا جانے اس پر کیا بیتی تھی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جب فون کی گھنٹی بجتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی کہ یہ اسی کا فون ہوگا، لیکن وہ کسی اور کا ہوتا اور رانجھا مایوس ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حالت یہ تھی کہ رانجھا صبح مشکل سے ہی دکان پر جا پاتا اور شام کو گھر آ جاتا۔ وہ دکان پر جاتے ہی یہی امید لے کر کہ شاید آج ہیر کا فون آ جائے، ورنہ اس میں تو اب چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ رانجھا نے فون اٹھایا۔ ایک لڑکی بول رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ رانجھا ہے؟ میں بول رہا ہوں، بھائی نے جواب دیا۔ میں صنوبر کی سہیلی بول رہی ہوں۔ رانجھا، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست اور آپ کی ہیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر رانجھا کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار اس نے آپ کو ملنے کے لیے سیرگاہ میں بلایا تھا تو میں ساتھ تھی۔ صنوبر نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہوا تھا، کہا تھا اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو رانجھا کو بتا دینا۔ پھر اس دن اس کو اس کے بھائی گھر نہیں لائے تھے، بلکہ وہیں بے ہوشی میں اس کا گلا دبا کر پہاڑ کے اوپر سے نالے میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کے نشان بھی دیکھے تھے۔ اس کا ایک بھائی دکان پر تم کو دیکھنے بھی آیا تھا، تو اس وقت تمہارا بھائی دکان پر موجود تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ تم دکان پر موجود ہو اور ان کی بستی یہاں ہی نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا ہے۔ اس نے جا کر یہی کہا کہ جس پر تم لوگ شک کر رہے ہو وہ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہے، شاید وہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی۔ خدا نے تم کو بچانا تھا سو تم بچ گئے، ورنہ تمہارا مارا جانا بھی یقینی تھا۔ خدا جس کو زندہ رکھنا چاہے دشمن کو اندھا کر دیتا ہے۔ رانجھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ اس کو اپنے بچ جانے کی کوئی خوشی نہ تھی، غم تھا تو ہیر کے ڈوب جانے کا، جس کا اصل نام اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ صنوبر ہے۔ صنوبر کا غم میرے پیارے بھائی رانجھا کو آج بھی ہے۔ اب ہم اس کو اس کے اصل نام ذیشان سے ہی بلاتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کا خیال ہے کہ اس کو رانجھا نام